Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajjad with you. How are you, students? Hope you are fine. We will discuss about short story number 2 today. We are here in class 11th. This is the first year lecture, book 1, short story, and we have already studied out two short stories. First two short stories, number 1, button, and number 2, clearing in the sky. So you have prepared all these questions and translation and synonyms. So now we will discuss short story number 3. So the title is Dark Devar and Golden Eyed. वो स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले थे. Dark Devar and Golden Eyed. The writer of the story is Ray Bradbury. So basically this is a scientific fiction. मैं आपको थोड़ा थीम बता दूं इसका कि ये स्टोरी के अंदर है क्या. ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन है. इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि ये कायनात बहुत बड़ी कायनात है, लेकिन इस कायनात में सिर्फ जमीन ही ऐसी जगह है जहां पे इंसान सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सकता है. जमीन के अलावा कोई और ऐसी जगह इस कायनात में नहीं है जहां पे इंसान आजादाना और एक सही जिंदगी गुजार सके जैसा कि इस जमीन पर जिंदगी गुजारने के असरात मौजूद हैं. किसी और जगह पे इंसान अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकता है. ये कहानी हमें ये भी लेसन देती है कि हमें जमीन को अमन का गहवारा बनाना चाहिए. हमें हर तरह की जंग से, लड़ाई से परहेज करना चाहिए. तो ये स्टोरी है क्या कि जमीन पर जंग छिड़ जाती है और एटमी जंग के असरात से बचने के लिए तकरीबन 1000 लोग मरीख पर पनाह ले लेते हैं. कि जमीन से लोग मरीख पर जाते हैं, तकरीबन 1000 लोग. क्यों जाते हैं? कि जमीन पे जंग छिड़ती है. इन लोगों में हैरी, इसकी बीवी कोर और उसके 3 बच्चे शामिल हैं. कौन कौन है? नंबर 1 हैरी, उसकी बीवी है कोर और उसके 3 बच्चे वो भी शामिल है जो मरीख पे जाते हैं. ठीक है, ये जमीन पे जंग छिड़ती है और ये मरीख पर चले जाते हैं. जो ही हैरी मरीख पर कदम रखता है तो उसे एहसास होता है कि उन्होंने जमीन छोड़कर गलती की है. उन्हें मरीख पर नहीं आना चाहिए था. वो अपनी बीवी से कहते हैं आओ वापस लौट चलें. उसकी बीवी कहती है कि हम जमीन से 6 करोड़ मील के फासले पर हैं इस टाइम, यानी कि 6 करोड़ मील दूर हम आ चुके हैं जमीन से. वापसी आसान नहीं है. और अगर हम वापस चले भी जाते हैं किसी न किसी तरह वापस चले भी जाते हैं तो जमीन पर तो ऑलरेडी जंग छिड़ी हुई है और एटमी जंग है. हर तरफ जो है ना वो एक हालात बड़े नासाज हैं. तो उन्होंने कहा कि अब हम ना मरीख को नहीं छोड़ सकते, लिहाजा मरीख में रहेंगे. तो मरीख का मौसम कैसा है? जब वो मरीख में पहुंचते ना, गरम हवा, जैसे आग लगी हुई हो हवा को. इतनी जबरदस्त, मतलब इतनी गर्म हवा थी और इतनी तेज हवा थी कि जिस्म की धज्जियां उड़ रही हैं. ऐसे जैसे ये गोश्त जो है ना जिस्म से टूट टूट के गाले बन बन के हवा में उड़ रहा हो. ये सिचुएशन उनकी बनी हुई है. ठीक है, तो वो एक बस्ती में जाते हैं जो जमीनी इंसानों को आबाद करने के लिए मरीख पर बनाई गई थी. एक बस्ती वहां पे बनाई गई थी जहां पे जमीनी इंसान इनके रह सके मरीख के ऊपर. तो उस बस्ती में चले जाते हैं. इसी दौरान उन्हें खबर आती है कि न्यूयॉर्क एटम बम से तबाह हो गया है. क्योंकि मरीख में पता चलता उन्हें कि दुनिया में जमीन पे जो न्यूयॉर्क है उसको एटम बम से तबाह कर दिया गया है. हमें एहसास होता है कि वो मरीख पर फंसने हमेशा के लिए फंस गए हैं. ठीक है, इन्हें ये एहसास होता है फिर कि भाई चलो अब हम तो हमेशा के लिए मरीख पर फंस गए. क्योंकि न्यूयॉर्क ही ऐसा सिटी है जहां से हमारे लिए रॉकेट आएगा हमें वापस लेने के लिए. जब जमीन से जंग खत्म हो जानी थी तो न्यूयॉर्क से रॉकेट ने जाना था, इन मरीख पे फंसे हुए लोगों को लेके वापस आना था. तो अब तो उनको वो उम्मीद भी खत्म हो गई. अब कोई रॉकेट उनको लेने के लिए मरीख पर नहीं आएगा. हैरी ये खबर देने के लिए बाकी लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अब हम खुद रॉकेट बनाएंगे और यहां से जमीन को लौट जाएंगे. मगर कोई भी हैरी की बात नहीं मानता. हैरी तन्हा रॉकेट बनाना शुरू कर देता है और इस दौरान उसके रंग स्याह पड़ने लगते हैं और आंखें पीली होने लगती हैं.
یعنی کہ موسم ایسا ہوتا ہے مریخ کا کہ ہیری نے اب راکٹ بنانا شروع کر دیا. راکٹ کا بنانا صرف ہیری کا اپنے لیے نہیں تھا بلکہ سب کے لیے تھا. ہیری نے تو سب سے کہا تھا کہ یار ہم راکٹ بناتے ہیں تو واپس زمین پہ جائیں گے، پر ہم پھنس جائیں گے یہاں پہ. ہر ایک نے انکار کر دیا. اب ہیری اکیلے نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا میں راکٹ بناؤں گا زمین پہ واپس جانے کے لیے. یعنی کہ زمین سے مریخ پر پہنچ کر احساس ہوتا ہے یعنی کہ ہم غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، ہمیں زمین کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. بہرکیف وہ راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے. اس دوران ان کے رنگ سیاہ پڑنے لگتے ہیں، آنکھیں پیلی ہونے لگتی ہیں اور وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا یوں ہے کہ زمینی لوگ نہ صرف جسمانی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے. اب جو ہی انسان کی ایک نیچر ہے جہاں پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس میں گل مل جاتا ہے. تو اب ان کے ساتھ بھی کچھ سچویشن ایسی ہی بن رہی ہے کہ یہ زمینی لوگ، ان کا جسم ہی صرف وہاں پر تبدیل نہیں ہوا ہے کہ موسم کی وجہ سے، بلکہ ان کی سوچ بھی آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے. جسمانی طور پر ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ان کی پیلی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے قد کے ہو جاتے ہیں، اور جو پوڑے ہوتے ہیں وہ جوان لگتے ہیں. ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ ہیری اب کس طرح کا دکھائی دے رہا ہے. ہیری کہتے ہیں ہیری ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اس کا بڑا بیٹا ہو. ہیری الگ بوڑھا ہو گیا ہوا، اس کی ایج زیادہ ہے لیکن وہ اپنے جوان بیٹے کی طرح دکھائی دیتا ہے. کور اسے ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے اس کی بڑی بیٹی ہو. کور اس کی وائف ہے تو اس کی وائف اسے ایسے لگتی ہے جیسے اس کی بڑی بیٹی ہے. اس ایج میں آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے. ہیری جو پہلے مریخ کی غذا کھانے تک کے لیے تیار نہیں تھا، یہ اپنی زمین سے خوراک لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اب زمین اور زمینی بستی سے وہ نفرت کرتے ہیں. لیکن انسان نے جب وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اب ان کو زمین اور زمینی لوگوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. اب ان کا مائنڈ چینج ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے واپس جانا. وہ تمام لوگ اپنی زمینی بستی کو چھوڑ کر یہاں آباد ہوتے ہیں پہاڑوں میں. مریخ کے وہ پہاڑوں میں ایک بستی بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ 5 سال کے بعد ایک راکٹ زمین سے مریخ پر اترتا ہے. اس میں سپاہی سوار ہوتے ہیں. وہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر جنگ جیت لی ہے، مگر وہ بستی میں جاتے ہیں تو پوری بستی خالی پڑی ہے. ایسا انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم زمین پر جنگ جیت لی ہے، وہ بستی میں جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے بستی ساری خالی پڑی ہے. انہیں راکٹ کا ایک فریم دکھائی دیتا ہے جسے ہیری نے کبھی بنایا تھا. یعنی کہ ہیری نے راکٹ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ راکٹ جو ہے وہ سب کچھ وہاں پہ رہ جاتا ہے. ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا جسم بدل جاتا ہے، ان کی ماہیت بدل جاتی ہے. لہٰذا وہ واپس نہیں جاتے زمین پہ، تو وہیں پہ رہتے ہیں. تو وہ راکٹ وغیرہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں بنانا کہ کیا کرنا بنا کے، واپس تو جانا نہیں ہے. تو جب پولیس زمین سے اوپر جاتی ہے نا مریخ پر انہیں لینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی خالی پڑی ہے. ایک راکٹ کا انہیں فریم دکھائی دیتا ہے جسے ہیری نے بنایا تھا، وہ بھی زنگ لگا ہوا اس کو. سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے زمینی لوگ کہاں گئے. اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑوں میں جا نکلتے ہیں جہاں ہیری اور ان کے باقی سارے ساتھی آباد ہیں، مگر یہ سپاہی ان کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہیری اور اس کے ساتھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں. اب وہ پورے مریخ والے بن گئے. ہیری اور اس کے ساتھی بھی سپاہیوں کو نہیں بتاتے کہ وہ یہی زمینی لوگ ہیں جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. چھپا لیتے ہیں یہ اپنے آپ کو، ان کے سامنے شو نہیں کرتے کہ ہم وہی لوگ ہیں جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اب بالکل مریخی بن چکے ہیں، ان کی جسم، ان کی حیت زمینی لوگوں والی نہیں رہی، اور وہ ویسے بھی اب زمین سے، زمینی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. سپاہی ناکام اپنے افسر کے ساتھ واپس لوٹ آتے ہیں. وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی مہلک وبا نے انہیں ختم کر دیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا راز ہے جو ابھی تک بھی افشاں نہ ہو سکا. یہ جسٹ کہانی ہے کہ ابھی تک یہ راز افشاں نہیں ہوا کہ جو سپاہی اپنی عوام کو لینے کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ عوام انہیں نظر ہی نہیں آتی وہاں پہ، اور یہ واپس آ جاتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی کھا گیا ہے یا پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، اور حالانکہ غائب نہیں ہوئے.
ان کی ماہیت، ان کی باڈی، ان کا رہن سہن ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے، جس وجہ سے انہیں یہ سب فیل ہو رہا ہے. تو چلیں جی، ہم اپنا لیسن آج سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسلیشن ہے: دا راکٹ میٹل کولڈ ان دا میڈو ونڈس. سبززار کی ہواؤں میں راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو گئی. اٹس لڈ گیو اے بلگنگ پاپ. اس کے دروازے نے تیز ابھرتا ہوا شور مچایا. بلگنگ کہتے ہیں ابھرتی ہوئی آواز کو، پاپ کہتے ہیں کھٹاک کی آواز، اور لڈ کہتے ہیں دروازے کو. ٹھیک ہے، تو پہلی لائن میں واپس آتا ہوں. دا راکٹ میٹل، راکٹ کی دھات، کلوزڈ ان دا میڈو ونڈز. سبززار کی ہواؤں میں راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو گئی ہے. اٹس لڈ، اس کا دروازہ، گیو اے بلگنگ پاپ، ایک شور مچانے والی آواز پیدا کرتا ہے. فرام اٹس کلاک، اس کے کلاک سے، یعنی کہ اس کی گھڑی سے، یا کلاک انٹیریئر، اسٹیپڈ اے مین، اے وومین اینڈ 3 چلڈرن. ہاں، اس کے میٹروں اور ڈائلوں والے کمرے سے ایک مرد، ایک عورت اور 3 بچے نمودار ہوئے. دا ادر پیسنجرز، دوسرے مسافر، ورلڈ اوے، آنکھ بگولا ہو گئی، اکراس دا مرچین وڈو، لیونگ دا مین alone among his family. اس آدمی کو اپنے کنبے کے ساتھ چھوڑتے ہوئے باقی مسافر مریخ کے سبززار کے اس پار بگولے کی طرح ہوا ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ادر پیسنجرز ورلڈ، یعنی کہ دوسرے پیسنجر، دوسرے مسافر بگولے کی طرح ہوا ہو گئے. بگولے کی طرح مطلب کہ بھئی بس وہ غائب، جیسے غائب ہو گئے، ہو پتہ ہی چلا ان کو وہ کہاں پہ گئے. اکراس اے مرٹین میڈو، کہاں پر؟ مریخ کے سبززاروں پر. لیونگ اے مین alone among his family، اس کی خاندان کو اکیلا چھوڑ دیا. یہ سٹوری بیسیکلی ہے کہ اب یہ مریخ پر پہنچ چکے ہیں. مریخ میں جس بھی اس راکٹ میں بیٹھ کے گئے ہیں، اس راکٹ کے دروازہ اور اس کے اندر کا، اس کی سارا یہ اسپیکس بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ دروازہ کھلتا ہے، اس کے میٹروں اور ڈائلوں والے کمرے سے ایک مرد، ایک عورت اور 3 بچے نمودار ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، ہیری ہے، کور ہے، اور اس کے 3 بچے ہیں. اس آدمی کو اپنے کنبے کے ساتھ چھوڑتے ہوئے باقی تمام مسافر جو تھے وہ سبززاروں میں وہ جو ہے اس بگولے کی طرح ہوا ہو گئے. A man felt his hair flutter، آدمی نے محسوس کیا کہ اس کے بال لہرا رہے ہیں. And the tissues، اور اس کے ریشے of his body، اس کے جسم کے draw tight، اکڑ گئے ہیں. As if، جیسا کہ he was standing at the center of a vacuum، جیسے وہ خلا کے وسط میں کھڑا ہو. یعنی کہ آدمی کو محسوس ہوا کہ اس کے بال لہرا رہے ہیں اور اس کے بدن کے ریشے، رگ و ریشے یوں اکڑ گئے ہیں جیسے کہ وہ خلا کے درمیان میں کھڑا ہو. His wife before him seemed almost to whirl away in smoke، اس کے سامنے اس کی بیوی دھوئیں میں تقریباً گم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. The children small seeds might at any instant be sown to all the Martian climes، اس کے بچے کسی بھی لمحے مریخ کے موسموں میں چھوٹے چھوٹے بیجوں کی طرح بکھر سکتے تھے. The children small seeds، یعنی کہ بچے چھوٹے چھوٹے بیجوں کی طرح might at any instant، کسی بھی لمحے be sown، بکھر سکتے تھے. to all the Martian climes، کہاں پر؟ مریخ میں، یعنی کہ مریخ کے موسموں میں. کلائمس یہاں پہ کلائمیٹ کی سینس میں یہاں پہ یوز ہوئے. ٹھیک ہے. The children looked up at him، بچوں نے اس کی طرف دیکھا. As people look to the sun، جیسا کہ جیسے لوگوں نے سورج کی طرف دیکھا. To tell what time for their life it is، کہ یہ آپ کی زندگی کا کیا ٹائم ہے، کیا وقت ہے. His face was cold، اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا. کہ انہوں نے
اوپر منہ کر کے اس کو دیکھا جیسے لوگ سورج کو دیکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے. اس کا چہرہ جذبات سے ٹھنڈا یا اس کے چہرے کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے. واٹس رانگ آسکڈ ہز وائف. کیا گڑبڑ ہے, اس کی بیوی نے اس سے پوچھا. لیٹس گو بیک آن دا راکٹ. واپس راکٹ پر چلیں. گو بیک ٹو دا ارتھ. واپس زمین پر چلیں. یس ہاں لسن سنو. وہ اب کہہ رہے ہیں جی واپس زمین پہ جانا ہے. ٹھیک ہے وہاں پہنچتے. یہ بہت امپورٹنٹ پیسج ہے جو ابھی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں. دا ونڈ بلیو ایز اف ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیز. یعنی کہ ہوا اس اتنے زور سے چل رہی تھی کہ ان کی شناخت کو انہوں نے بکھیر دیا. یعنی کہ دا ونڈ بلیو, ہوا اتنی تیز چل رہی تھی ایز اف جیسا کہ ٹو فلیک اوے, یا ہوا اتنی تیز چلی یا چل رہی تھی, دونوں آپ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں. ایز اف جیسا کہ ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیز, کہ ان کی شناخت کی دھجیاں بکھر چکی تھیں. ایٹ اینی مومنٹ دا مرچنٹ ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم. کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا اس کے دل سے, یعنی کہ اس کی روح کو یا اس کے جسم سے اس کو روح کو نکال سکتی تھی. ایز میرو, جیسا کہ گودا, کمز فرام دا وائٹ بون, سفید ہڈیوں سے باہر نکلتا ہے. کسی بھی لمحے مریخ کی ہوا اس کے دل سے اس کی روح ایسے نکال سکتی تھی جیسے کہ سفید ہڈی سے گودا نکلتا ہے. He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past. اسے ایسے دکھائی دیتا یا اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک کیمیائی مادے میں غرق ہو اور جو اس کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر لے اور اس کی یاداشت کو جلا کر راکھ کر دے. کہ برن اوے, جلا کر راکھ کرنا. سب مرج کہتے ہیں, یعنی کہ اس میں کسی چیز میں ضم ہو جانا, مرج کر دینا کہتے ہیں. یوں فیل ہو رہا تھا ان کو جیسے وہ کیمیکل کے کسی چیز میں وہ غرق ہیں اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو, ان کی یاداشت راکھ ہو چکی ہو, جل کر راکھ ہو چکی ہو. ایسی اس کی سچویشن تھی. دیکھیے he felt submerged, انہوں نے خود کو غرق محسوس کیا. ان کیمیکل میں that could dissolve his intellect, جو اس کی سوچنے کی صلاحیت کو ڈیزولو کر سکتی تھی, یعنی جس نے ختم کر دیا ہو. اینڈ برن اوے, اور وہ جل کر راکھ ہو چکے ہوں. his past, ان کی یاداشت. پاسٹ یہاں پہ ماضی یعنی کہ یاداشت کی بات ہو رہی. they looked at Martian hills, انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا. that time had won, وہ ٹوٹ چکی تھی. with a crushing pressure of years, ان کے ہوا کی تیز دباؤ کی وجہ سے وہ ٹوٹ چکی تھی. کون ٹوٹ چکی تھی؟ وہ پہاڑیاں. they saw the old cities, انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا. lost in their meadows, انہوں نے اپنے چراگاہوں کو ختم کر دیا تھا. lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass, جو لہلہاتی گھاس کی جھیلوں میں بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے جو شہروں کو دیکھا جن کی چراگاہیں ختم ہو چکی تھیں اور جو لہلہاتی گھاس کی جھیلوں میں بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. چن اپ, خوش ہو جاؤ. ہیری said his wife, اس کی وائف نے کہا. It's too late, بہت دیر ہو چکی ہے. We have come over 60 million miles, ہم 6 کروڑ میل دور آ چکے ہیں. The children with their yellow hair holler at the deep dome of the Martian sky. پیلے بالوں والے بچے مریخ کے آسمان کی وسیع و عریض محرابی چھت کے نیچے چینخ و پکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, the children with their yellow hair hollered, یعنی کہ اپنے hollered کہتے ہیں چینخ و پکار کرنا.
ٹھیک ہے، کیا ہے چیخو پکار. بچے اپنے کس کے ساتھ ہے؟ یلو ہیئر، پیلے بالوں کے ساتھ وہ چیخو پکار کر رہے تھے ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف مرٹین اسکائی، محرابی چھت کے نیچے. آسمان کی وسیع و عریض، آسمان کی ڈیپ کہتے ہیں وسیع و عریض، وسیع محرابی چھت کے نیچے چیخو پکار کر رہے تھے. پیلے بالوں والے بچے مریخ کے آسمان کی وسیع و عریض محرابی چھت کے نیچے چیخو پکار کر رہے تھے. There was no answer، کوئی جواب سنائی نہ دے رہا تھا یا کوئی جواب نہیں تھا. بٹ دا ریسنگ ہس تیز تند و تیز، ہس سنسناہٹ آف ونڈ تھرو دا اسٹف اکڑی ہوئی گراس، سخت اکڑی ہوئی گھاس میں سے گزرتی ہوئی تیز ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کوئی جواب سنائی نہ دے رہا تھا. یعنی کہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ تیز ہوا کی وجہ سے اکڑی ہوئی گھاس کی جو سنسناہٹ تھی اسی کی آواز آ رہی تھی اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. جیسے بہت خاموشی ہو اور تیز ہوا کے ساتھ ہوا چلے اور گھاس آپس میں پھر ٹکراتی ہے جب، یا گھاس کی پھر آواز نکلتی ہے، اس آواز کو کہا جا رہا ہے سنسناہٹ. اکڑی ہوئی گھاس کی سنسناہٹ کے علاوہ کوئی بھی بات سنائی نہیں دے رہی تھی. He picked up the luggage، انہوں نے سامان اٹھایا. In his cold hands، اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں. Here we go، ہم چلتے ہیں. He said، اس نے کہا. A man standing on the edge، آدمی نے کنارے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. Of the sea، سمندر کے کنارے پر. Ready to wade in، پانی میں سے گزر کر جانا. wade in کیا کہتے ہیں؟ پانی میں سے گزر کر جانا. And be drowned، اور ڈوب جانا. اچھا، اس نے ایسے آدمی کی طرح کہا جو کسی سمندر کے کنارے کھڑا ہو، پانی میں سے چل کر گزرنے اور ڈوبنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے، لیکن ایسے آدمی کی طرح اس نے کہا جیسے وہ کسی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو، وہ پانی میں گزر کر جانے اور ڈوبنے کے لیے وہ تیار ہو. They walked into town، وہ چلتے چلتے شہر میں داخل ہو گئے. Their name was Battering Harry، ان کے نام بیٹرنگ ہیری and his wife Cora، اور اس کی بیوی کورا. ڈین، لورا and ڈیوڈ، یعنی کہ ان کے نام بیٹرنگ ہیری اور اس کی بیوی کورا، ڈین، لورا اور ڈیوڈ تھے. They built a small white cottage، انہوں نے ایک چھوٹی سفید جھونپڑی تیار کی. اینڈ ایٹ گڈ بریک فاسٹ، اور اچھا انہوں نے ناشتہ کیا، بریک فاسٹ کیا. بٹ لیکن دا فیو واز نیور گون، لیکن ان کا ڈر ختم نہیں ہوا تھا. اٹ لے ود مسٹر پیٹرنگ اینڈ مسز پیٹرنگ a third unbidden partner at every midnight talk. unbidden partner ان کا بن بلائے مہمان. ٹھیک ہے، at every dawn awaking. مگر وہ اس خوف سے پیچھا نہ چھڑا سکے جو ہر آدھی رات کی گفتگو اور ہر صبح بیدار ہونے پر تیسرے بن بلائے ساتھی کے طور پر وہ مسٹر بیٹرنگ اور مسز بیٹرنگ پر مسلط رہتا تھا. ٹھیک ہے، دوبارہ سن اس لائن کو. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, a third unbidden partner. یہ کون تھے؟ یہ رہتا تھا مسٹر بٹرنگ اور مسز بٹرنگ، تیسرے بن بلائے مہمان. At every midnight talk، ہر آدھی رات کی گفتگو میں. At every dawn، صبح پر awaking، صبح بیدار ہونے تک وہ خوف ان کے ساتھ رہتا تھا. تیسرا انبڈن جو مہمان ہے وہ کون ہے؟ ایک مسٹر بیٹرنگ اور دوسری مسز بیٹرنگ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان میں رہنے والا ایک خوف ہے تیسرا جو بن بلائے مہمان، جو رات سے لے کے صبح تک ان کے پاس رہتا. جب بھی وہ گفتگو کرتے تو بس وہ خوف ان کے دلوں میں رہتا تھا. I feel like a salt crystal، کہتا اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں کسی پہاڑی
مجھے ایسے لگتا ہے I feel like a salt crystal, جیسے کہ میں قلم کا ٹکڑا ہوں. He said, اس نے کہا, in a mountain stream, ایک پہاڑی ندی میں, being washed away, جو گلتا جا رہا ہو. یعنی اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی پہاڑی ندی میں پڑے گلتے نمک کی ایک قلم کی طرح ہوں یا ایک قلم کا ٹکڑا ہوں. We don't belong here, ہم یہاں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. We are earth people, ہم زمینی لوگ ہیں. This is Mars, یہ مریخ ہے. It was named of Martian, میرا مطلب یہ زمین یہ مریخی لوگوں کے لیے ہے. For heaven's sake, کورا, خدا کے لیے کورا. Let's buy tickets for home, گھر کے لیے ٹکٹ خریدیں. But لیکن she only shook her head, میں نے یعنی کہ اس نے نفی میں سر ہلایا. One day, ایک دن, atom bomb will fix earth, زمین کو ایٹم بم گرا دے گا یا تباہ کر دے گا. Then we will be safe here, پھر ہم یہاں پر محفوظ ہوں گے. Safe insane, محفوظ اور دیوانے. محفوظ اور دیوانے. بس پہلا پیج انف, ساتھ میں انٹروڈکشن ہو گیا تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اب اس کی ٹرانسلیشن اور سینونیمز کو پریپیئر کر لیجیے.